अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तेरी तौफीक से सारे मामला तय पाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत बयान की है। वैसे तो अल्लाह ताला की सारी आयात, सारी निशानियाँ, एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता बहुत अहम है, इंतहाई अहम है, लेकिन बाज़ आयात दूसरी आयात की निस्बत उनका जो मज़मून होता है उस ख़ास मौज़ू के लिहाज से वो अहम होती हैं और इंतहाई अहम होती हैं। इसीलिए मैंने ये आयत चूज़ की है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत साफ, बहुत वाज़े, बहुत क्लियर कट इंसान को उसका मकसद ज़िंदगी इंसान को और जिन्नों को वाज़े कर कर बता दिया है। वो क्या है? अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने तो ये साफ बता दिया है ना कि ये है इंसान और जिन की ज़िंदगी का मकसद। क्या है वो मकसद? कि वो मेरी बंदगी करें, अल्लाह की बंदगी करें, ये मकसद है। लेकिन अक्सर लोगों से अगर हम पूछें कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तो वो इसका वाज़े जवाब नहीं दे सकते। और जो जवाब देते हैं ना, वो आप सबके इल्म में है। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं आईटी का स्पेशलिस्ट बनूंगा, कोई कहता है ये बनूंगा, कोई कहता है वो बनूंगा। अच्छा, क्या इसमें कोई हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। दुनियावी तालीम हासिल करना, आला दर्जे की तालीम हासिल करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और आईटी की तालीम हासिल करना, तस्खीर कायनात करना, इन उलूम के ऊपर दस्तरस हासिल करना, ये ऐन हमारे दीन के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तस्खीर कायनात का हुक्म दिया है खुद कि तुम गौर करो इस कायनात के ऊपर कि किस तरह मैंने बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया। ये अल्लाह ताला की कुदरतों के ऊपर गौर करो, किस तरह से बारिश पड़ती है, किस तरह से सब्ज़ा उगता है। और इसके बारे में तो इंसान बयान करता जाए फिर भी हक अदा नहीं होता। सारे समुंदर स्याही बन जाएं, सारे दरख्त कलम बन जाएं और अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना शुरू कर दें, वो ख़त्म हो जाएं और ले आएँ तो अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी कुदरतें, उसके अजायबात कुदरत, उसके कमालात बयान हो ही नहीं सकते। वो एक अलहदा से टॉपिक है। अब उसको मैं एक साइड पे रखती हूँ। बात दरअसल ये है इस मज़मून को डिस्कस करने का कि उसमें कोई हर्ज नहीं है, इंसान वो ज़रूर करे। लेकिन जो नुक्ता है ना समझने वाला, वो ये है कि इंसान का मरकज़ व महवर और उसकी तरजीह अव्वल वो अल्लाह ताला की रज़ा हो। सबसे पहले अल्लाह ताला की रज़ा के तहत वो सारे दुनियावी इल्म भी सीखे। सादा अल्फाज में कहा जाए तो वो दुनियावी इल्म को भी मुसलमान कर ले। कोई समझदार दानश्वर लोगों ने ये बड़ा अच्छा एक इसको रिफ्रेज किया है कि वो दुनियावी इल्म को भी मुसलमान कर ले, यानी उनको भी अल्लाह ताला की कुदरतों के तनाज़र में समझे कि ये दुनिया उसने बनाई है, बायोलॉजी है, बॉटनी है और जो मज़ामीन है, ये क्या हैं, मुझे तो अब नाम भी इस वक्त ज़हन में हाज़िर नहीं है, क्या क्या अब तो बेशुमार शाखें हैं। तो उन सब को इस तनाज़र में वो समझे और पढ़े कि जो हमारे इल्म का सरचश्मा है वो कुरान पाक है, और कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब हदायत है, और सारे इल्म जो है इसी में से ड्राइव हुए हैं। वो अलग बात है क्योंकि ये किताब हदायत है तो अल्लाह ताला ने उसकी तफसील नहीं बताई, उसकी तफसील नहीं है, लेकिन असूल वही हैं कि अल्लाह ताला ने मतलब अकायद का ज़िक्र किया है,
پھر عبادات کیسے کرنی ہے اس کا ذکر کیا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، پھر آگے انسان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، اس کا دائرہ بڑھاتے جائے وسیع ہوتا جائے گا. یہ ہے چیز. تو ہمارے لیے یہ مطلب اس کانسیپٹ کو کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اب اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں، اور ہمارا مقصد زندگی جب کلیئر ہو تو ہم اپنے آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن کے اوپر رکھ کے پھر اپنی زندگی کو گزاریں. میں، آپ اور ہم سب، یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اب ایک ہے لفظ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم عبادت کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے تو علماء کرام نے، گرامی قدر علماء کرام نے، دانشوروں نے اس کی بے انتہا اچھی اور علمی جو ہے نا اس کی وضاحت کی ہے. میں سادہ سے الفاظ میں جو میں نے انہی کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے جو میں نے ڈرائیو کیا ہے، میں اس کو سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. عبادت کا جو لفظ ہے نا وہ عبد سے ہے، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، غلام، بندگی کرنے والا. اچھا، اب کیا ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کو، اپنی جان کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو سرنگوں کر دے، اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دے، تو اور پھر انتہائی محبت سے، انتہائی تعظیم سے، انتہائی خلوص سے اس کے آگے جھک جائے، اس کی پرستش کرے یعنی اس کی عبادت کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی پرستش کرے، پھر اس کی اطاعت کرے. اطاعت یعنی اس کا حکم مانے زندگی کے سارے دائروں میں، انفرادی دائرے ہوں، اجتماعی دائرے ہوں، پھر اس کا حکم مانے یعنی اطاعت کرے، پھر اسی کی غلامی میں رہے. یعنی وہ جو اطاعت ہے وہ جز وقتی نہیں ہے، وہ کل وقتی اطاعت ہے، غلامی ہے. یعنی ہم جو مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ کر لیا، یہ عبادات ہم نے کر لی، یہ آ گیا نا. بلکہ تو اس کے بعد ہم فری ہیں، ہم جیسے مرضی اپنی زندگی گزاریں، جیسے مرضی ہم کھائیں، جیسے مرضی ہم کمائیں، جیسے مرضی ہم اپنی انفرادی زندگی کو گزاریں، جو ہمارا دل کرے ویسے کریں. اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنا ہے، اور قرآن پاک کے تابع کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کرنا ہے. تو یہ ہے اصل میں عبادت کا مفہوم. اس کو اگر ہم مزید کھولیں، اس کے مطلب اس کی مزید وضاحت کریں تو یہ کافی لمبا ٹاپک بن جاتا ہے. میرے خیال ابتدائی سمجھ بوجھ کے لیے اتنا کافی ہے. تھوڑا سا میں اس کی ایکسپلینیشن کر دیتی ہوں تاکہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو مثال کے ذریعے. اب جو کرسچن ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سنڈے کے سنڈے وہ چرچ میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کوئی گھنٹی وغیرہ شاید بجاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور وہ کنفیس کرتے ہیں اپنے پادری کے آگے اپنے گناہوں کو. مطلب میں ایک مثال دے رہی ہوں تھوڑا سا. اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عبادت کا حق ادا ہو گیا ہے، اور انفرادی زندگی میں پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنا ہی قانون ہے، اپنے ان کے دستور ہے. آئلی زندگی ہو، ان کی شادی شدہ زندگی کا وہاں تصور ہی ختم ہو گیا. وہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر وہ اپلائی بھی کر رہے ہیں. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے سارے دائروں میں رہنمائی دی ہے، اسی لیے اس کو ضابطہ حیات کہتے ہیں. اور اس ضابطہ حیات میں زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے. یہ نقطہ سمجھنا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اگر عبادت جو ہے وہ تو پھر تھوڑی سی وہ کر کے نماز روزہ کر کے انسان فارغ ہے، پھر وہ جو مرضی کرے. تو عبادت کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے اپنی طرز زندگی اس طرح بنا لیتا ہے کہ وہ ایک تاجر ہے، وہ ٹھیک تولتا ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، کس کو دھوکہ نہیں دیتا. ایک آفیسر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے انجام دیتا ہے، جو اس کے پاس سائلین آتے ہیں ان کے وہ کام کر دیتا ہے ٹائملی. اسی طرح ایک بینکر ہے، وہ مطلب سود نہیں لیتا، وہ اسلامی وہ نقطہ نظر سے وہ کام کر رہا ہے. تو سب وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کام کریں گے تو وہ عبادت کر رہے ہوں گے کہ وہ پھر وہ والا جو حکم مان رہے ہوں گے وہ اطاعت کے زمرے میں آئے گا.
اسی طرح سے ایک حکمران جو ہیں وہ اپنی رعایا کے سہولتوں کا دھیان رکھ رہا ہوگا، وہ ملک میں ظلم کے نظام کا خاتمہ کر رہا ہوگا، عدل کا نظام قائم کر رہا ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کے رضا کے لیے وہ کام کرے۔ پھر غلامی کے زمرے میں دیکھ لیں، ایک ہوتا ہے، یعنی پھر اس کو سمجھنا پھر آسان ہو جاتا ہے نا کہ کس طرح بندہ غلام ہے انسان نا، تو وہ یہ کہ غلام کیا ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا غلام ہے، جو آقا کہے گا اس نے ماننا ہے۔ ملازم یہ ہوتا ہے کہ وہ چند گھنٹے کے لیے آتا ہے، کام کرتا ہے تو چلے جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان جو ہیں ہم 24 گھنٹے کے ہم غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہم نے اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارنی بلکہ رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں نا ایک قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ ملک کی ایک آیت ہے، وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ اس کانسیپٹ کو مزید وہ واضح کرتی ہے کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی جو ہے ہم گزار سکیں۔ وہ ہے سورۃ ملک آیت نمبر 2۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے۔ اب اس آیت کو اگر اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کا مقصد ہے زندگی تو عبادت ہے۔ پھر وہ عبادت کب کرے گا، کس طرح کرے گا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے اور موت دی ہے۔ زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک مہلت عمل ہے، اور موت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس مہلت عمل کا ختم ہو جانا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس زندگی میں تمہارے اوپر آزمائشیں بھی بھیجوں گا، اور قرآن پاک میں ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ ایک قرآنی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مالوں کے گھاٹے سے، جانوں کے نقصان سے، ثمرات کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ تو انسان پہلے پھر یہ اپنے ذہن میں یہ نقطہ جو ہے وہ کلیئر رکھتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ فانی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے لیے یہ زندگی دی ہے، اس میں آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے آزما کے دیکھنا ہے، اور ہمیں عبادت کے لیے بھی پیدا کیا ہے، اور یہ سب چیزیں پھر ہم نے ساتھ لے کے چلنی ہیں۔ اگر آزمائش آئیں گی تو ہم نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے، کیسے شکر کرنا ہے، اور صرف عمل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایوکم احسن عملا، اچھا عمل کرنا ہے۔ اچھا، اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ احسن حسن سے ہے، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، خوبصورت عمل، اچھا عمل۔ عموماً ہم کہتے ہیں، عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں احسان سے بھی ہے، یہ احسان ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب کسی کے ساتھ نیکی کر لی تو یہ احسان ہو گیا، لیکن اس کا وسیع مفہوم ہے۔ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جیسے مطلب ایک ہوتا ہے کام کو کرنا، ایک ہوتا ہے اس کام کو سنوار کر کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ کھانا بس ایسے بنا دینا، وہ کھانا آپ وہ ہانڈی رکھ دو گے وہ تو پک جائے گی، ایک ہوتا ہے کہ اس میں ذائقہ ڈالنا، اس توجہ کے ساتھ بنانا، اس کو اچھا ریپریزنٹ کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت عمل پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اب جو پھر دیکھیں کہ اب اس چیز کو جب میں اسٹڈی کرتی ہوں تو اس کے پھر اور مطالب ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک وہ نقطے جڑتے جاتے ہیں، اور اس میں سے مطالب نکلتے آتے ہیں۔ مزید اس میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ تھوڑے سے وضاحت کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے ذہن کے اندر اس کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا نا، اور میں اور ہم سب اس چیز کو اپنے دل کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر راسخ کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے عمل میں ضرور بدلاؤ آئے گا، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ انسان کے اندر طلب اور تڑپ ہو۔ اچھا، اب اس کو ہم حدیث جبرائیل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ گھوم گھما کے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاس بیٹھے اور تشریف فرما ہوئے۔ تو اسی اثنا میں ایک شخص وہاں پر نازل ہوئے، یعنی انہوں نے وہ تشریف لائے، تو ان کے کپڑے جو تھے نا نہایت سفید تھے، اور ان کے بال نہایت سیاہ تھے۔
وہ یہ مفہوم حدیث ہے. وہ جب آئے تو وہ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے. پھر اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پہ رکھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ نماز انسان پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے، حج کرے. اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس جو وہ آئے تھے شخص، انہوں نے اس کی تصدیق کی. حضرت عمر سوچتے ہیں کہ یہ کیسے شخص ہیں، خود ہی بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، خود ہی تصدیق کرتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر کی اچھائی برائی کے اوپر ایمان لاؤ. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس کی بھی تصدیق کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ احسان کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو یہ تو کیفیت حاصل ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ مطلب یہ احسان کی کیفیت ہے، حضوری میں رہنا، اللہ تعالیٰ کی حضوری میں رہنا. ظاہر ہے کہ کوئی انسان دنیا میں رہتے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. مراد اس کی یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں رہے، اس کیفیت میں رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر کچھ نہ کچھ تو مشاہدہ اسے ہوگا نا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ویسے دیدار نہیں اسے نصیب ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کو مشاہدات ہوتے ہیں بعض لوگوں کو. ہاں اللہ تعالیٰ کی وہ دیدار نہیں ہوگا، لیکن اس کیفیت میں رہنا، حضوری میں رہنا، دل کی حضوری میں، روح کی حضوری میں، اپنے جسم کی حضوری میں، خشیت کے عالم میں رہنا. اور پھر یہ کہ اس حضوری میں رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ پھر زندگی کے ایک پہلو میں نہیں، زندگی کے سارے پہلوؤں میں. اب یہ جو حدیث جبرائیل ہے نا، یہ احسان کی تعریف ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر آگے کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو ہم حدیث جبرائیل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے. اچھا، اب اس حدیث کو ڈسکس کرنے کے بعد جو میرے ذہن میں پوائنٹ آتا ہے نا، وہ پوائنٹ دیکھا جائے تو وہ بہت اہم ہے، وہ انتہائی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے. اچھا، اس سے نا مجھے فوراً میرے ذہن میں حضرت ابو بکر صدیق کی مثال آ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو عمل تھا اس میں کتنا اخلاص تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ ان سے بہت زیادہ احادیث روایات ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے اتنی زیادہ احادیث جو ہیں وہ وارد نہیں ہیں، لیکن ان کے دل کا اخلاص، ان کے عمل میں خلوص ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا ہی ہو جانا، تو وہ والا جو ہے نا جذبہ اگر انسان کے پاس ہو نا، کہ وہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے والا ہو، حقوق العباد بھی ادا کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت رکھنے والا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا تھوڑا عمل بھی جس میں اخلاص ہو وہ بہت زیادہ عمل سے کئی دفعہ بڑھ جاتا ہے، جو عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ہو. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے. یہ نقطہ کافی زیادہ اہم ہے، اور ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی مثال سے یہ پتہ چلتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو حدیث جبریل ہے، اس میں سے ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹ جو ہے نا وہ ضرور بضرور نکالنے ہیں، اور ان کو اپنی شعوری سطح کے اوپر ان کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارا کانسیپٹ بالکل واضح ہو. یہ بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ذکر کرنے جا رہی ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں انسانوں کو آزماؤں گا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو اچھا عمل کیا ہے؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اچھے عمل کی؟ اچھا،
اچھا عمل جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نان بلیورز ہیں وہ بھی اچھائیاں کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ فلاحی کام کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انسانیت کا کام کر رہے ہیں. لیکن اچھا عمل کا جو کرائٹیریا اسلام ہمیں دیتا ہے نا، وہ یہ دیتا ہے کہ ایسا عمل جس کی جڑ میں ایمان ہو، جس کی جڑ میں ایمان ہو. وہ حدیث جبرائیل کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں یہی ہے نا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. اس کو سامنے رکھے دوبارہ مطالعہ کریں تو پھر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ کنیکشن ہے کہ جتنی دیر تک ایمان نہیں ہوگا وہ اچھا عمل جو ہے وہ انسان کے لیے اجر کا باعث نہیں بنے گا. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. پھر پہلا سٹیپ اس کا یہ ہو گیا اچھے عمل کا. پھر اس اچھے عمل کو مزید بہتر کرنا ہے، اور مزید بہتر کرنے کے لیے ہم نے روشنی کہاں سے لینی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینی ہے، انبیاء سے لینی ہے یہ والی روشنی. تو یہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ عمل قبول ہے جو کہ جس کی جڑ میں ایمان ہو. اور حدیث جبرائیل کو سامنے رکھنا ہے ایمان، اسلام اور احسان کو سمجھنے کے لیے اور پوری شعوری کیفیت سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہماری آخرت کی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار ان عقائد کے اوپر بھی ہے اور ان اعمال کے اوپر بھی ہے. لہٰذا اس پوائنٹ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کے عملوں کا دار و مدار جو ہے نا وہ اس کی نیت پر ہے. انسان خواہ تھوڑا عمل کرے، یہ احادیث کا مجموعہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں شروع میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو انسان سب سے پہلے اپنی نیت چیک کر لے. میں، آپ اور ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جو بھی کام کریں خواہ ہم تھوڑا کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں. کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے اور اس سے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جہاں اچھے عمل کرنے ہیں وہاں پر ان کو سنبھالنا بھی ضروری ہے. ایک اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک یہ میں اس ریکارڈنگ میں وہ میں بیان نہیں کر سکوں کیونکہ وہ کافی لمبا ٹاپک ہے. آپ مطلب کچھ یہ ہے کہ اس طرح ہم جانتے ہیں، کچھ ہم نے خود بھی کچھ جاننے کے لیے کوشش بھی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم آگے بڑھ کے سیکھنے والے بنیں تو آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اسے آیت بر کہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں ہے. آپ اس کی ضرور مفہوم جو ہے اس کے اوپر ضرور غور کریں. اس میں سارے نیکی کا تصور بیان کیا گیا ہے کہ نیکی اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، مسافروں کے اوپر خرچ کرنا، یعنی اس میں حقوق اللہ کا بھی ذکر ہے، حقوق العباد کا بھی ذکر ہے. تو اس میں نیکی کا پورا تصور بہت واضح انداز میں دیا گیا ہے. بلکہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیکچر کو آپ سنیں. انہوں نے آیت بر کے اوپر بہت اچھا لیکچر دیا ہے، تو اس کو آپ ضرور سنیں. اس میں نیکی کا اور اچھے اعمال کا جو ہے نا انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس کی وضاحت کی ہے، کیونکہ وہ احسن و عملہ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کا کانسیپٹ جو ہے وہ مزید واضح کر دے گا. کہ پھر ایک اور چیز وہ بھی انتہائی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ یہ اگر کسی کو اچھا قرآن پاک آتا ہے، کسی کو اچھی تفسیر آتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس کو اچھا قرآن آتا ہے، اس کو اچھی تفسیر آتی ہے اور اچھا ہے، مطلب بیان بھی کر لیتا ہے کچھ، لیکن ہم اس کو نیک نہیں کہیں گے. نیک وہ شخص ہے جو کہ دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے، جو کہ خیر خواہی کرتا ہے. کیونکہ یہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے بیعت کی نا تو آپ نے نماز روزہ کے اوپر بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت لی. یہ والا نقطہ بھی اہم ہے، انتہائی اہم ہے احسن و عملہ میں. اور پھر اس کی پوری تفصیل ہے، وہ پھر علیحدہ ٹاپک ہے کہ کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، خیر خواہی کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کا دکھ سن لینا بھی صدقہ ہے، کسی کو تسلی دے دینا بھی صدقہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی ذات سے نفع پہنچا دینے والا بھی صدقہ ہے. یعنی ہمارا جو دین ہے انتہائی خوبصورت، انتہائی معتدل دین ہے. اس دین کے ہوتے ہوئے
ہمیں اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا، ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اتنے پیارے، اتنے پیار کرنے والے پیغمبر دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام تھا؟ محبت، آپس میں مل کے رہو، آپس میں جڑ کے رہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو، بھلائی کا سوچو، خیر بانٹو، جڑ کے رہو. اور یہ مسلمانوں کو آج کل اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ مل کے رہیں، جڑ کے رہیں، متحد رہیں، تاکہ مطلب کیا ہو کہ اس کی زندگی میں خیر ہو. جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں برکتیں اٹھ جاتی ہیں. تو اس چیز کے اوپر بھی ہم نے دھیان دینا ہے، اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے کہ ہماری ذات سے کوئی نیگیٹیوٹی نہ پھیلے، ہماری ذات سے خیر پھیلے، بھلائی پھیلے، نیکی پھیلے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. آپ سب جانتے ہیں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہی سکھایا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو رحمت للعالمین کیا ہے کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے. آپ نے اچھا اخلاق کی، اچھے معاملات کی، اور پھر یہ کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دین تو ہے ہی نصیحت کا نام. اور مسلمان کون ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور تم کیا کرو اپنی زندگی میں؟ سلام کو پھیلاؤ، اور طعام کو پھیلاؤ، نیکی کو پھیلاؤ، بھلائی کو پھیلاؤ، اچھا سوچو، زندگی میں آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرو. تو اس زمن میں اور بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. مجھے ایک زندگی کے بارے میں نا ایک فلسفی ہے، بہت فلسفی ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا میں بیان کروں گی اس ضمن میں بھی. وہ نقطہ ایک اور ذہن میں آ گیا ہے اس وقت، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں کو بھی پیدا کیا، دوسری مخلوقات کو بھی پیدا کیا، حیوانات کو بھی پیدا کیا، اور وہ اپنے وظیفہ زندگی ادا کر رہے ہیں. مثلا جانور جو ہیں وہ روٹین میں جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اپنا. لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دی ہے، شعور کی پختگی دی ہے، اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا وظیفہ زندگی ادا نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے انسان کو حسن تقویم پہ پیدا کیا ہے. اگر تو وہ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں دیانتداری کے ساتھ تو پھر تو وہ حسن تقویم پر ہے. اور اگر وہ نہیں ادا کر رہا ان کو دیانتداری کے ساتھ تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ تو اپنا وظیفہ زندگی ادا کر رہے ہیں. جیسے گھوڑے ہیں وہ اپنے مالک کے کتنے خیر خواہ ہیں، کتے ہیں وہ کتنے خیر خواہ ہیں. اور اس کے بارے میں پنجابی میں کچھ اخوان ہیں، کچھ شعر بنے ہوئے ہیں کہ مالک اپنے دا در نہ چھڑ دے، پاویں وجن جتے تیتھوں اتے. مطلب اس طرح سے ہے کہ اگر وہ اپنے مالک کا در نہیں چھڑ دے، مطلب وہ اپنے مالک کی وفاداری کر رہے ہیں، اور تم اتنی نعمتیں استعمال کر کے بھی تم اس کی مطلب وفاداری نہیں کر رہے، تو وہ تم سے بہتر ہیں جانور جو ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. پھر یہاں پر شاعر کہتے ہیں زندگی کے بارے میں نا، وہ کہتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. مجھے زبانیں یاد نہیں ہے، میں اوپر سے پڑھ کے سناؤں گی. ہے کہیں جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اس سے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، ہر دم سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کا بے کراں، اگرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی. کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا انبار، تو ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. یہ زندگی کا ایک فلسفہ ہے کہ زندگی جو ہے ہر دم دواں ہے، ہر دم رواں ہے. تو انسان اپنے آپ کو سمجھے، اپنی خودی کو سمجھے، اپنے آپ کو اعلیٰ مقاصد کے لیے جو ہے وہ تیار کرے. اور اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا، اسی کی بندگی کرنا، اسی کی عبادت کرنا. سورۃ ذاریات کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنا. اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا ہے. اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اس سے استفادہ نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح سے کنفیوز رہیں گے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے مقصد سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہماری کیا ڈیوٹی لگی ہے، اور ہم نے کیا کر کے جانا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اشہد لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک. والسلام.